आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी पर मबनी सिलसिले की 10th एपिसोड के साथ हाजिर हैं। गुज़िश्ता इकसात में हमने देखा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने से इस्लाम को एक नई ताकत मिली। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे हिजरत मदीना के अहवाल। मक्का की हवाएं जुल्म और जबर से भारी हो चुकी थीं। सितम की धुंध हर गली हर दरो दीवार पर छाई हुई थी। मुसलमान अपने ईमान की पनाह में थे, मगर कुरैश के जुल्म तलवार बनकर उन पर गिरते थे। इन हालात में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ैसला सुनाया, तुम सब मदीना हिजरत कर जाओ। ये वो वक्त था जब मदीना में इस्लाम पहुंच चुका था। मदीना एक ऐसा शहर जिसकी फ़ज़ाओं में औस और खज़रज की तलवारों की झनकार गूंजती थी, जहां भाई भाई का खून बहा रहा था, जहां बरसों की दुश्मनी ने दिलों को पत्थर बना दिया था। लेकिन इन दिलों में एक उम्मीद की किरण थी। वो नबी जिसका ज़िक्र यहूदी बार बार करते थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी आने की खबर आसमानी किताबों में थी। नबूवत के 11वें साल में हज के मौके पर मना के मकाम पर खज़रज कबीले के 6 अफराद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, जो आखिरी नबी की आमद की पेशीन गोई से वाकिफ़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान सुनाया और इस्लाम की दावत दी। वो फ़ौरन ईमान ले आए। ये लम्हा मदीना की तारीख़ का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अगले साल हज के मौके पर 12 अफराद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की कि वो शिरक नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे और नेक काम करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा ताकि मदीना में इस्लाम की तालीम दे। हज़रत मौसब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना में घर घर जाकर कुरान और इस्लाम की तालीम दी। इसी दौरान मदीना के बड़े सरदार असद बिन ज़राता ने उनका साथ दिया। मदीना के बड़े बड़े लीडर साद बिन मुआज़ और असीद बिन हज़ीर ईमान ले आए। उनके इस्लाम लाने से पूरे कबीले के लोग मुसलमान हो गए। एक साल में मदीना में इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल गया। नबुव्वत के 13वें साल मदीना से 73 मर्द और 2 औरतें आए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। ये बैत उक़बा सानिया कहलाई और इसी के बाद हिजरत मदीना का आगाज़ हुआ। दूसरी बैत उक़बा के बाद मदीना इस्लाम का मरकज़ बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया। हिजरत का आगाज़ 622 ईस्वी में हुआ। इस्लामी कैलेंडर में यकम हिजरी का आगाज़ इसी हिजरत से होता है। रबीउल अव्वल 13 नबवी को ज़्यादातर सहाबा ने सीक्रेटली हिजरत की ताकि कुरैश उन्हें रोक न सके। इस वक्त मक्का की गलियों में खौफ का आलम था। मुसलमान अपने घरों से चुपके चुपके निकलते। कुरैश की नज़रें उनके पीछे और दिल में अंदेशा कि न जाने मदीना तक पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन हिजरत के इस कारवान में एक ऐसा मर्द आ रहा था जिसके कदमों की चाप सुनते ही दुश्मन के दिल दहल जाते थे। वो थे उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो शख्स जो इस्लाम लाने के बाद कभी बातिल के सामने नहीं झुका। इस दिन वो अपनी तलवार कमर से बांध कर तुर्कश और कमान साथ लेकर काबा की तरफ बढ़े, बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, नमाज अदा की। फिर कुरैश के बड़े सरदारों के मजमे के सामने खड़े हो गए। निगाहों में बिजली, आवाज़ में गरज, बुलंद आवाज़ में ऐलान किया, ऐ लोगो सुनो, या माशरुल कुरैश सुनो, मैं महाजर बनने जा रहा हूँ। जो चाहता है कि उसकी माँ रोए, बीवी बेवा हो जाए और बच्चे यतीम हो जाएं, वो पहाड़ी के पीछे आकर मुझसे मिले और मेरा रास्ता रोक कर दिखाए। कुरैश के सरदार, आम अवाम ये सब सुन रहे थे। किसी में हिम्मत ना थी कि कोई आगे बढ़े। हर तरफ सुनाटा छा गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो किया जो तारीख़ इस्लाम में किसी और ने नहीं किया, एलानिया हिजरत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत के लिए 2 और सहाबा को साथ लिया, हज़रत अय्याश बिन अबी रबिया और हशाम बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तीनों ने प्लान किया कि मक्का से निकलकर तनीम के मुकाम पर मिलेंगे और मदीना का सफ़र साथ करेंगे।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت پر پہنچ گئے، لیکن حشام کا کوئی نشان نہیں۔ حشام گھر سے نکل ہی رہے تھے کہ چند قریشی سامنے آ گئے، چہرے پر مسکراہٹ مگر آنکھوں میں فریب تھا۔ حشام کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا خاندان کو یوں اکیلا چھوڑ دو گے؟ واپس آؤ، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، یہ سب جلد ختم ہو جائے گا۔ پہلے نرمی سے پھر دھمکیاں دی۔ حشام کے دل میں ایمان مضبوط تھا مگر دشمن کے پنجے سخت تھے، انہیں گھیر کر پکڑ لیا گیا۔ ابو جہل نے انہیں قید کر دیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ تنیم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے رہے، لیکن حشام نہ پہنچ سکے۔ وہ سمجھ گئے کہ انہیں قید کر لیا گیا ہے۔ اب دونوں ساتھی مدینہ کی طرف جا رہے تھے کہ ابو جہل نے ایک چال چلی، وہ ان کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سگے بھائی تھے۔ ابو جہل راستے میں ان سے جا ملا اور کہا، بھائی عیاش، آپ کی ماں میری ماں ہے، ماں نے قسم کھائی ہے وہ نہ سر کے بال باندھے گی، نہ گھر کے اندر داخل ہوگی، نہ دھوپ سے بچنے کے لیے چھاؤں میں بیٹھے گی جب تک تم واپس نہ آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی چالاکی کو سمجھ گئے اور عیاش کو سمجھایا کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، آپ کی والدہ بال بھی باندھے گی، گھر کے اندر بھی جائے گی، آپ اس کے فریب میں نہ آؤ۔ لیکن عیاش پر ماں کی محبت غالب آ گئی۔ عیاش نے کہا، عمر میں صرف ماں کو دیکھنے جا رہا ہوں، پھر واپس آ جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ مکہ پہنچے، ابو جہل اور حارث نے عیاش کو اونٹ سے اتارا، باندھ دیا اور قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مدینہ پہنچے۔ عیاش اور حشام کئی سال قید میں رہے، فتح مکہ کے موقع پر آزاد ہوئے اور پھر مدینہ شفٹ ہو گئی اور بہت سارے غزوات میں شامل ہوئے۔ ادھر مکہ میں دارالندوہ میں تمام سردار جمع ہوئے اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص لے کر آپ پر بیک وقت حملہ کیا جائے تاکہ قصاص لینا ممکن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اسی رات مکہ چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مٹی ڈالتے ہوئے سورۃ یاسین کی آیات پڑھیں اور بے خوف گزر گئے۔ ابو جہل نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پایا تو سر پٹا کر رہ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف بڑھے۔ قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کے لیے 100 اونٹ انعام مقرر کیا۔ سراقہ ابن مالک انعام کے لالچ میں تعاقب کے لیے نکلا مگر اس کا گھوڑا بار بار زمین میں دھنس جاتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ کا رسول سچا ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام عامر بن فخیرہ جو ایک اونٹ پر سوار تھے ان کو آواز دی اور پکارا، سنو، میں سراقہ ابن مالک ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ سراقہ بتاتا ہے، قریش کے سرداروں نے تمہارے اور تمہارے دوست کے سر پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے، میں نے سوچا انعام میں لوں گا، لیکن میری سمجھ میں آ گیا ہے آپ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ کھانے اور پینے کا سامان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے، بس ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ سراقہ کہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا کہو گے سراقہ اگر تمہیں فارس کے بادشاہ کا لباس پہننے کو ملے؟ سراقہ حیرت سے پوچھتا ہے، لباس فارس کے بادشاہ کا اور وہ مجھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آتے دیکھا تو مجھے فرمایا کہ میں تمہیں یہ خبر دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فارس پر فتح دی، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی۔ فارس کے بادشاہ کا لباس مال غنیمت کے طور پر مدینے پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ ابن مالک کو بلا کر وہ لباس پہننے کو دیا۔
سراقہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ خوشخبری سنی اور واپس مکہ کی طرف رخ کیا، راستے میں کئی اور لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب میں تھے۔ سراقہ نے انہیں بتایا، میں اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں، میں نے سب دیکھ لیا ہے، ادھر یہاں کچھ بھی نہیں ہے، میری مانو تو واپس چلو۔ اس طرح سراقہ باقی لوگوں کو بھی واپس لے گیا۔ مدینہ میں مسلمان بے چینی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ مدینہ کے باہر آ کر راستے پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ مجھے امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں۔ ادھر مکہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ عام اعلان کرتے ہیں، جس جس کی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھیں وہ آ کر مجھ سے ملے اور اپنی امانتیں وصول کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ان کی امانتیں سپرد کرتے ہیں اور پیدل مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پیدل چل چل کر علی کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے بھائی علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد پر سب سے زیادہ خوش ہوں گے۔ علی پوچھتے ہیں، رسول اللہ کہاں ہیں؟ عمر بتاتے ہیں، وہ قباء میں ہیں، وہاں مسجد کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، وہاں مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ پھر یثرب جاتے ہیں۔ یثرب کے لوگ بڑی بے چینی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ مدینہ کی گلیاں خوشی سے گونج رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ انصار کے مرد، عورتیں اور بچے گھروں سے نکل آئے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ سعادت ہمیں ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر قیام فرمائے۔ قصوہ، وہ مبارک اونٹنی اللہ کے حکم سے مدینہ کی گلیوں میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ہر کوئی محبت سے کہتا ہے، یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں چلتے ہیں۔ انصار اور مہاجرین کے ہجوم میں ہر قدم ایمان کے جوش سے بھرپور۔ پھر قصوہ نے ایک جگہ آ کر گردن جھکائی اور بیٹھ گئی۔ یہ تھا بنو بنجار کا محلہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری آگے بڑھے اور ادب سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا گھر ہے، میرا دل اور دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور چند دن ابو ایوب کے گھر قیام فرمایا۔ یہیں سے مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مہاجرین اور انصار نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ یہ دن مدینہ کی تاریخ میں وہ لمحہ تھا جب ایمان کا شہر اللہ کے نبی کے قدموں سے منور ہوا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر دل مومن اس نور کے پہرے دار بنے۔ دن رات صحابہ محنت سے مسجد نبوی تعمیر کرتے رہے۔ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کو یاد کراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کو انصار کا بھائی قرار دیا ہے۔ ہر ایک انصار ہر ایک مہاجر کا بھائی ہے۔ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے مددگار اور مصیبت میں ایک دوسرے کے غمگسار اور تسلی دینے والے ہوں۔ سوائے موت کے کوئی اور ہمیں جدا نہ کرے۔ جیسا آپ اپنے لیے سوچتے ہیں ویسا اپنے بھائی کے لیے بھی سوچیں۔ تنگی ہو یا خوشحالی ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ آخرت میں بھی اللہ تعالی ہم سب بھائیوں کو جنت نصیب فرمائے، آمین۔ اس وقت مدینہ میں 3 بڑے یہودی قبیلے آباد تھے، بنو کناقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ 2 بڑے عرب قبائل اوس اور خزرج بھی تھے جو آپس میں برسوں سے لڑتے رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک نظام میں جمع کرنے کے لیے ایک تحریری معاہدہ بنایا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں طے پایا سب فریق مسلمان، یہود اور غیر مسلم ایک ریاست کے شہری ہوں گے، سب کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ اگر دشمن مدینہ پر حملہ کرے تو سب مل کر دفاع کریں گے، کسی بھی فریق کو دوسرے کے خلاف دشمن کی مدد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی جرم یا قتل کا بدلہ سب کے قانون کے تحت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ریاست کا حتمی سربراہ اور فیصلہ کرنے والا مانا جائے گا۔
یہ معاہدہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری آئین سمجھا جاتا ہے جس نے مختلف مذاہب اور قبائل کو ایک مشترکہ نظام میں باندھا۔ یہودی قبائل نے بظاہر معاہدہ مان لیا اور اس پر دستخط بھی کر دیے، لیکن ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کے بارے میں حسد اور بغض تھا۔ اب مدینہ میں منافق بھی پیدا ہو چکے تھے اور یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنانے لگے تھے۔ مدینہ کی زندگی بھی آسان نہ تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے قریش مکہ کی مزید چالیں، ان کا حسد اور بغض، غزوہ بدر اور منافقین کی چالوں کی داستان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عملی اقدامات، وہ ان فتنوں سے کیسے نپٹتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔